खुदावंद यसु मसीह के बाबरकत नाम में मेरी तरफ से आप सबको सलाम कबूल हो। यहाँ मैं श्रीडा हूँ, आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हम कलीसिया की तारीख़ का सरसरी जायज़ा का मुतालिया कर रहे हैं और अभी ये आखिरी लेक्चर है, लेक्चर 10, हिंदुस्तान में प्रोटेस्टेंट कलीसियाओं का बशारती काम। हम सिर्फ इसका आगाज़ ही करेंगे क्योंकि ये इसी नुक्ते पर ये हमारा कोर्स मुकम्मल हो जाता है। तो पहले हमें ब्रितानवी राज को देखने, ब्रितानवी राज और मसीहियत, और ये हम देखते हैं कि 1601 में लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कायम हुई है। ये एक तजारती कंपनी जिसका मकसद है कि मशरिक़ के साथ तजारत करके दौलत हासिल करे। उन्होंने देखा है कि पहले से जिस तरह स्पेन और पुर्तगाल के जहाज़ रानों ने बड़ी दरियाफ्तें की हैं, नौआबादियाँ शुरू की हैं, और वो पुर्तगाल और स्पेन के ममालिक बहुत ही दौलतमंद हो गए हैं दूसरे ममालिक की दौलत से। तो वो भी चाहते हैं कि ऐसे ही हो जाए, और वो इसी तरह हिंदुस्तान में भी तजारत करना चाहते थे। तो वो सबसे पहले वो 1615 में जहांगीर के दरबार में उनका सफ़ीर आया है, सर थॉमस रो। वो कंपनी का नुमाइंदा और ब्रिटिश हुकूमत का सफ़ीर था, और जब वो आया था जहांगीर ने उसको इजाज़त दी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मुगलिया सल्तनत में तजारत करें, और उसने सूरत के मकाम पर वो उनको इजाज़त दी कि वो अपने तजारती मरकज़ बनाए। और सूरत वो बम्बई के शिमाल में वाक़ था, उस मगरबी साहिल में। बाद में उन्होंने कलकत्ता में और जनूबी हिंदुस्तान में मद्रास में भी अपने मराकज़ बनाई है। तो फिर इसी तरह वो जब सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था, उसी वक्त जहांगीर यानी मुगलिया सल्तनत और पुर्तगाल के दरमियान ये तकरार या झगड़ा हो रहा था, नाइतफाक़ी हो रही थी। तो इसी तरह वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ़ायदा उठाया इससे। लेकिन इसके साथ वो सर थॉमस रो अपने साथियों में से उसका अपना डॉक्टर था, तबीब था, और जहांगीर के दरबार में हरम में एक ख़ातून है सख्त बीमार हुई, और जो मकामी जो हकीम कोई उसका इलाज नहीं कर सके, लेकिन सर थॉमस रो के तबीब ने उसका इलाज किया है, वो तंदुरुस्त हो गई है। और इसलिए भी जहांगीर बहुत खुश था, इसलिए उसने सर थॉमस रो से कहा कि हम क्या इनाम दे सकते हैं। तो फिर सर थॉमस रो ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, लेकिन उसने कहा सिर्फ ये है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इजाज़त दें कि वो हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत में तजारत करें। तो इसी तरह उनको इजाज़त मिल गई है और वो काम करने लगे सूरत से। ना उसी दौर में बॉम्बे और गोवा और कुछ और इलाके वो पुर्तगाल के कब्ज़े में जा चुके थे। लेकिन फिर हम देखते हैं कि 1661 में एक शादी हुई चार्ल्स डोम, जो इंग्लैंड का जो बादशाह, ब्रिटानिया का बादशाह चार्ल्स डोम, और पुर्तगाल की शहज़ादी कैथरीन से। और पुर्तगाल का जो तजारती मरकज़ बम्बई शहर, जिन पर उन्होंने कब्ज़ा किया और अपनी नौआबादी की है, जहेज़ के बतौर जहेज़ वो चार्ल्स डोम को दिया गया है। कैथरीन की जहेज़ में वो बम्बई शहर ब्रिटिश के हाथ में आ गया है जब उनकी शादी हुई है। तो फिर बादशाह चार्ल्स ने बॉम्बे को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पर दिया है।
تو اسی طرح بامبے برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کا مرکز بن گیا مغربی ساحل پر جب ان کی شادی ہوئی پورتگال کی شہزادی کیتھرین اور انگلینڈ کا بادشاہ چارلس دوم جب ان کی شادی ہوئی بامبے اس کی جہاز میں آ گئی اور اسی طرح بمبئی برطانوی راج کے لیے باب ہندوستان بن گیا ہے اور انہوں نے بندرگاہ میں اسی طرح کا بھی پاٹک بنائی باب بنائی ہے باب ہندوستان کی اکثر وہ برطانیہ سے لوگ آ جاتے ہیں تو اسی طرح وہ تجارت کر رہے تھے کافی سالوں تک ان کی تجارت چلتے رہے اور کلکتہ میں اور مدراس میں اور بامبے میں لیکن 1757 میں ایک جنگ ہوئی ہے بنگال میں اسی وقت تک وہ مغلیہ سلطنت برائے نام چل رہی تھی لیکن اس کا طاقت و اقتدار کم ہوتی گئی ہے وہ جو دور دراز دلی سے دور دراز علاقے اور ریاستیں ان کے حکمران زیادہ تر وہ آزاد و خود مختار ہو گئی ہیں صرف کہتے ہیں کہ وہ مغلیہ سلطنت کے مغلیہ بادشاہ شہنشاہ کے ماتحت ہیں لیکن حقیقت میں اپنی مرضی کرتے ہیں دکن میں حیدرآباد کا جو حکمران ٹیپو سلطان وہ تقریباً آزاد ہو گیا ہے سلطنت سے اور بنگال کا جو حکمران نواب سراج الدولہ وہ بھی نہیں مانتا ہے وہ شہنشاہ کی باتیں تو اور حقیقت میں اورنگزیب عالمگیر کے بعد جس کی وفات 1707 میں ہوئی تھی اس کے بعد آنے والے مغلیہ شہنشاہوں کے پاس اتنی طاقت قوت نہیں تھی جس طرح اورنگزیب کے پاس تھی تو اسی طرح وہ نواب سراج الدولہ نے اس نے اگرچہ شہنشاہ نے برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کو اجازت دی کہ وہ کلکتہ میں کام کریں اپنا مرکز بنائیں اور ایک قلعہ بنائی ہے اپنے تحفظ کے لیے سراج الدولہ نے اس قلعہ پر قبضہ کیا ہے ساری برٹش لوگوں کو گرفتار کیا ہے قید کیا ہے بہت بری حالت میں اس نے ان کو قید کیا ہے اور بہت زیادہ لوگوں کو وہ جان بحق ہو گئے تھے اس نے یہ 145 برٹش لوگوں کو قید کیا ہے ایک ہی چھوٹے سے کمرے میں جن میں تقریباً سب مر گئے صرف 23 لوگ بچ گئے ہیں تو اس کے جواب میں برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی نے جنگ کی ہے نواب سراج الدولہ کے ساتھ اور برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کی اپنی فوج تھی اور اس کی قیادت میں جنرل رابرٹ کلائیو کر رہا تھا اور پھر رابرٹ کلائیو کی قیادت میں برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی فوج نے پلاسی کے مقام پر سراج الدولہ کو شکست دی اور پھر اس کے بعد انہوں نے بنگال ہی پر قبضہ کیا ہے حکمرانی کرنے کے لیے اور اسی طرح آہستہ آہستہ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی صرف ایک تجارتی کمپنی کی بجائے وہ ایک حکومت ایک راج بنتے جائے کچھ ہے وہ ایک مقامی حکمران کے وزیروں کے طور پر وہ اس کا اثر و رسوخ ہو گیا ہے کچھ انہوں نے قبضے کیا ہے خاص طور پر اگر کوئی حکمران لاوارث تھا تو پھر کمپنی نے قبضہ کیا ہے تو آہستہ آہستہ زیادہ تر ہندوستان جو پہلے مغلیہ سلطنت کا حصہ وہ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے راج میں آ گئی ہے تو پھر جب یہ بڑھتا جا رہا تھا تو پھر 1773 میں جو انگلینڈ کے برطانیہ کا جو کی حکومت ہے اور بادشاہ نے ایک نمائندہ مقرر کیا ہے گورنر جنرل کے طور پر کہ وہ انگلینڈ کے بادشاہ کا نمائندہ کے طور پر
وہ کمپنی کے کام کی نگرانی کرے، کیونکہ بس ہر 10 سال کے بعد ایک چارٹر رینیو ہوتے ہیں، تجدید ہوتی ہیں گورنمنٹ سے، لیکن وہ کافی حد تک خود مختار ہیں، یہ کمپنی اپنی مرضی ہی سے کرتے ہیں۔ لیکن 1773 کے بعد وہ گورنر جنرل اس کی دیکھتے ہیں، نگرانی کرتے ہیں، تاکہ کم از کم لندن میں جو حکومت ہے ان کو پتہ ہے کہ ان کے نام سے ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے۔ تو اسی طرح وہ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کا راج ہو گیا ہے ہندوستان میں۔ لیکن ابھی مسیحی کام کے بارے میں کیا ان کا رویہ؟ جب ہم نے رومن کیتھولک ممالک کے بارے میں، اسپین اور پورچگال کے بارے میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب انہوں نے اپنے تجارتی مراکز بنائی دوسرے ممالک میں اور نو آبادی قائم کی ہے دوسرے ممالک میں، ساتھ ساتھ رومن کیتھولک مشنری آتے تھے۔ لیکن جہاں برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کا قبضہ ہوا ہے یہ بالکل برعکس ہے۔ وہ صرف تجارت کرنا چاہتا ہے یا اپنی حکومت چلانا چاہتے ہیں، وہ مسیحیت کے پھیلاؤ میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے بلکہ اس کے خلاف تھے۔ لیکن تو بھی تھوڑا بہت کام شروع ہو گیا ہے۔ تو آگے سے میں معذرت چاہتی ہوں کہ یہ پاور پوائنٹ سلائیڈز ہے، ابھی انگلش میں ہے لیکن میں اردو میں سمجھاتی رہوں گی۔ تو انگلینڈ میں ہم نے دیکھا ہے کہ رومن کیتھولک چرچ میں پہلے سے کچھ بشارتی تنظیمیں تھیں، اور خاص طور پر 1540 کے بعد سوسائٹی آف جیزس قائم ہو گئی۔ لیکن پروٹسٹنٹ کلیسیاؤں نے کچھ دیر کیا ہے، اور پہلا جو مشنری سوسائٹی وہ 1699 میں قائم ہوا ہے انگلینڈ میں، سوسائٹی برائے مسیحی علم کا فروغ، SPCK سوسائٹی فار پروموٹنگ کرسچن نالج۔ اور خاص طور پر ان کا کام ہے کہ جہاں انگریز لوگوں کی نو آبادیاں ہوتی ہیں، خاص طور پر شمالی امریکہ میں، وہاں خدمت کرنا ہے، مسیحی تعلیم دستیاب کریں اور مہیا کریں، اور مسیحی کتب مہیا کریں، اور لیکن ساتھ ساتھ کچھ بشارتی کام مقامی باشندوں میں بھی ہو سکے۔ پھر 2 سال بعد 1701 میں سوسائٹی برائے انجیل کی اشاعت، سوسائٹی فار دا پروپیگیشن آف دا گاسپل جو SPG کہا جاتا ہے، وہ چرچ آف انگلینڈ کی طرف سے قائم کی گئی ہے، اور یہ بھی نو آبادیوں میں پاسبانی خدمت کے لیے، لیکن ساتھ ساتھ بشارتی خدمت کے لیے۔ اور بعد میں انہوں نے ہندوستان میں کچھ کام کیا ہے، ان دونوں اداروں نے کچھ کام کیا ہے لیکن محدود طور پر۔ پھر پہلا جو پروٹسٹنٹ مشنری سوسائٹی جو ہندوستان میں کام کرنے لگی ہیں وہ حالہ مشن 1706 میں جرمنی اور ڈنمارک کی سرحد پر ایک شہر حالہ، اور حالہ شہر اور حالہ یونیورسٹی میں وہ بیداری کا مقام تھا جب یہ لوتھرن چرچ کے اندر ایک نئی بیداری کی تحریک شروع ہوئی، پائٹزم، اس کا مرکز حالہ یونیورسٹی تھی۔ تو اسی وجہ ہی سے حالہ شہر میں حالہ مشن قائم ہو گئی ہے کہ بشارتی کام ہو جائے، اور یہ لوتھرن چرچ کی طرف سے بشارتی کام کرنے کے لیے تو یہ پہلے مشنریز جو آئی ہیں ہندوستان میں وہ جرمن مشنریز تھے، بارٹلمائی زیگنبرگ اور ہنری پلوٹشاؤ، اور وہ ٹرنکبار میں آئی۔ ٹرنکبار جنوبی ہندوستان میں مدراس جو آج کل چنائی کہتے ہیں، وہ اس کے قریب ہے۔ ٹرنکبار ایک ساحلی شہر ہے، اور ٹرنکبار میں ڈنمارک انہوں نے اپنا مرکز بنایا ہے اور نو آبادی بنائی ہے۔
डेनमार्क भी लूथरन चर्च के प्रोटेस्टेंट लूथरन कलीसिया का मुल्क है और उन्होंने भी अपना तजारती काम शुरू किया है जिस तरह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है। और डेनमार्क की इतना ज़्यादा वसी काम नहीं था, लेकिन हिंदुस्तान में 2 नौ आबादियाँ थीं डेनमार्क की, जो हमारे मिशनरी काम के लिए बहुत अहम है, क्योंकि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इजाज़त नहीं देती थी मिशनरी काम के लिए, डेनमार्क इजाज़त देता था। और ट्रंकाबार मिशन, क्यों ट्रंकाबार मिशन ने ट्रंकाबार में काम शुरू किया, क्योंकि ये डेनमार्क की नौ आबादी है, वहाँ इजाज़त थी कि काम हो जाए। दूसरी जगह शमाल में हम बाद में देखेंगे। तो ये जो हाला ट्रंकाबार मिशन जो आई थे ट्रंकाबार में, बार्थोलोम्यू सीगनबर्ग जिसकी तस्वीर सामने है और हेनरी प्लूटशाउ आए थे, और सबसे पहले काम उन्होंने किया है कि तमिल ज़बान सीख ली है ताकि इसमें बाइबल का तर्जुमा हो जाए। हमने देखा है कि जितने ज़्यादा सालों में, तकरीबन 200 सालों में रोमन कैथोलिक कलीसिया हिंदुस्तान में काम कर रही थी, लेकिन बाइबल का तर्जुमा पर काम नहीं हुआ। फ़ौरन जब प्रोटेस्टेंट मिशनरीज आ गए हिंदुस्तान में, सबसे पहला काम उन्होंने बाइबल का तर्जुमा किया है। और ट्रंकाबार मिशन के 5 बड़े अहम असूल हैं, और बाद में आने वाले सारे जो प्रोटेस्टेंट मिशनें उन्होंने इन्हीं असूल को अपनाया है और इन्हीं असूल पर काम करते थे। और ये ट्रंकाबार मिशन के जो 5 असूल में से सबसे पहला असूल है कि जितनी जल्दी हो सके मकामी ज़बानों में बाइबल का तर्जुमा हो जाए। और इसी तरह वो बार्थोलोमाई सीगनबर्ग उसने तमिल ज़बान में बाइबल का तर्जुमा किया है, और इसी तरह उसने 1714 तक ये नए अहदनामा का तर्जुमा मुकम्मल किया है, और वो SPCK के ज़रिए से छापा गया है कि SPCK सोसाइटी बराए मसीही इल्म का फ़रोग़, वो उनका छापा खाना कायम हो गया है ट्रंकाबार में। तो उन्होंने तमिल ज़बान में अहद जदीद को छपवाया, और फिर 1796 में पूरी बाइबल का तर्जुमा किया है तमिल ज़बान में। तो ये सबसे पहला असूल है, और बाकी बाद में आने वाले मिशनरी वो इस असूल पर कायम थे। दूसरा असूल है कि तालीम और ख़ानदगी के लिए स्कूल खोले जाए, ताकि ये लोग ख़ास तौर पर जो मसीही होने लगे हैं उनके लिए ये मुमकिन है कि वो बाइबल पढ़ें अपनी ज़बान में। तो इसी तरह उनको तालीम दिलवाए गए हैं ताकि वो बाइबल को पढ़ सकें और वो जान सकें। फिर हम देखते हैं कि तीसरा जो असूल है, तीसरा चौथा असूल कुछ मिलते जुलते हैं मनादी के बारे में, कि वो मनादी शख्सी तब्दीली के लिए होना चाहिए। मनादी ऐसा है कि मसीह को कबूल करना है, अपने गुनाहों से तौबा करके मसीह पर ईमान लाए, मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा खुदावंद को कबूल करें, और फिर वो मसीही कहला सकते हैं। तो इसी तरह तब्दीली के लिए मनादी होना चाहिए। और दूसरी बात मनादी के बारे में, ये वो सकाफ़त के बारे में होना चाहिए, यानी सकाफ़त के मुताबिक, ना सिर्फ उसी ज़बान में होना चाहिए, उनकी सकाफ़त के मुताबिक, उनकी सकाफ़त को मद्देनज़र रखते हुए, ताकि कोई गैर ज़रूरी ठोकर का बायस ना हो उनकी मनादी में। और फिर पांचवी
پانچواں اصول ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے مقامی قیادت تیار ہو سکیں، مقامی مناد، مقامی پاسبان تیار ہو سکیں۔ یہ بھی ہم نے دیکھا ہے رومن کیتھولک چرچ میں اتنی سالوں میں انہوں نے ہندوستان میں کام کیا ہے، لیکن کوئی بھی ہندوستانی پاسبان فادر صاحب تیار نہیں ہوئے، یہ سارے غیر ملکی تھے۔ تو جب مخالفت کا وقت آ جاتے ہیں وہ سب چلے گئے ہیں۔ تو پھر اسی طرح پروٹسٹنٹ مشنز نے کہا جتنی جلدی ہو سکے مقامی قیادت تیار ہونا چاہیے، اور اسی طرح 1733 میں پہلا مقامی پاسبان کی مخصوصیت ہوئی ہے، اور پہلا مقامی پاسبان کا نام ہارون، اور اس کی مخصوصیت 1733 میں وہ ہندو مت سے وہ نامرید ہو گیا ہے، اور 15 سال تک اس نے مشن کے ساتھ مناد کے طور پر خدمت کی ہے، اور پھر وہ پھر پاسبان بن گیا تھا۔ تو پھر اسی طرح وہ ٹرنکبار مشن نے آغاز کیا ہے۔ برٹش پروٹسٹنٹ مشنری کام وہ ولیم کیری سے شروع ہوا ہے۔ ولیم کیری وہ بیپٹسٹ مشنری سوسائٹی کا بانی اور بہت مشہور مشنری ہے، اور یہ اس کی تصویر ہے اس کے پہلے نومرید کرشنا پال کے ساتھ، اور وہ نہ صرف اپنے مشنری کام کی وجہ سے اہم ہے بلکہ اس کی تحریروں کی وجہ سے۔ اس کی ولیم کیری کی پیدائش انگلینڈ میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں 1793 میں ہوئی ہے، اور اس کی فوتگی 1834 میں ہندوستان ہی میں ہوئی۔ تو وہ اس کی بچپن میں وہ اینگلیکن چرچ آف انگلینڈ میں اس کی پرورش ہوئی، لیکن جوانی میں وہ اس نے بیپٹسٹ چرچ کے عقیدہ پر کو اپنایا ہے، بپتسمہ لیا ہے، اور بیپٹسٹ چرچ کا پاسٹر بھی بن گیا ہے اور استاد، لیکن اس کا اپنے روزی کے لیے اس کا کام ہے موچی کا کام کرنا ہے، لیکن اس نے بہت مطالعہ کیا ہے اور بشارتی کام کے لیے بہت رویا ہے، تو اس نے ایک بہت اہم کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے، وہ ایک تحقیق، لیکن تحقیق کیا ہے کہ غیر مسیحیوں کے تبدیلی کے لیے وسائل کا استعمال پر تحقیق۔ یہ بات ہے کہ خاص طور پہ بیپٹسٹ چرچ میں ایک غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے۔ وہ جو تعلیم ہے کہ پہلے سے پیشتر سے تقرر کہ خدا نے پیشتر سے بنائے عالم سے مقرر کیا ہے کہ کون نجات پائے گا یا نہیں، تو ایک غلط فہمی ہے کہ اگرچہ ہے یہ بائبل کی تعلیم ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ تعلیم ہے کہ لوگوں کو مسیح کو قبول کرنا، فیصلہ کرنا ہے، لیکن ایک غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے کیونکہ یہ سب کچھ مقرر ہے پہلے سے، تو پھر منادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی کے لیے یہ مقرر ہے کہ وہ نجات پائیں، وہ نجات پائیں گے، منادی کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر کسی کے لیے مقرر نہیں ہے کہ وہ نجات پائیں، تو جتنے زیادہ منادی ہو جائے وہ نجات نہیں پائیں گے کیونکہ پہلے سے مقرر ہے۔ یہ حقیقت میں بائبل کی تعلیم نہیں ہے۔ بائبل کی تعلیم میں دونوں باتیں چلتی ہیں، منادی کرنا تاکہ لوگ فیصلہ کریں، اور خود وہ اس پہلے سے مقرر کے ہونے کے بارے میں وہ اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ تو ولیم کیری نے یہ کتاب لکھی ہے تاکہ لوگوں کو ابھارے کہ ہمیں منادی کرنا ہے، اور اس کے لیے یہ جو کلیدی بات تھی ہے جو رومیو کے خط میں 10ویں باب میں کہ جو 13 آیت سے 15 آیت میں جہاں لکھا ہے کہ لوگ کس طرح نجات پائیں گے جب وہ مسیح کا نام لیتے ہیں، وہ کس طرح اس کا نام لیتے ہیں اگر ایمان نہیں لائی ہے،
وہ کس طرح ایمان لا سکتے ہیں اگر انہوں نے سنا نہیں؟ وہ کس طرح سن سکتے ہیں اگر کوئی منادی نہ کریں؟ اور کس طرح وہ منادی کریں اگر بھیجا نہ جائیں؟ یہ پولس رسول کے الفاظ ہے. ولیم کیری نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ پھر ہمیں منادی کرنے والوں کو، مبشروں کو بھیجنا ہے جو منادی کریں، انجیل سنائیں، خوشخبری سنائیں. لوگ سن کر ایمان لائیں گے، نجات پائیں گے. تو اسی طرح اس نے لوگوں کو قائل کیا اور خود وہ بیپٹسٹ مشنری سوسائٹی کا بانی بن گیا ہے. 1792 میں بیپٹسٹ مشنری سوسائٹی بن گیا ہے اور وہ خود اس کا پہلا مشنری بن گیا. 1793 میں وہ کلکتہ میں پہنچ گیا ہے اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ اور بیوی کی بہن کے ساتھ، سالے کے ساتھ آئی ہے تاکہ وہ منادی کریں. لیکن وہ چپکے سے آئی. وہ ڈنمارک کے جہاز پر آئی تھے کہ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کو پتہ نہ ہو کہ مشنری کے طور پر وہ آئی ہے، کیونکہ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی اجازت نہیں دیتی تھی. تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو ٹینٹ میں کی مشنریز ہیں، یعنی وہ خود اپنا سپورٹ کرتے ہیں، خود اپنا گزارا کرنے والے مشنری تھے، خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے والے. جس طرح پولس رسول نے خیمہ دوزی کے ذریعے سے اپنا گزارا کیا ہے، اپنے اخراجات پورا کیا ہے، تو پھر اسی طرح ولیم کیری وہ کام کے وسیلے سے، اپنا کام کے وسیلے سے اپنے خاندان کی سپورٹ کرتا تھا. تو اس نے نیل کے کارخانے میں ایک مینیجر کے طور پر اس نے کام کیا ہے. پھر اس کے بعد اس کے کچھ ساتھی آگے 1799 میں جوشوا مارشمن اور ولیم وارڈ آگے ہیں، لیکن برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی نے ان کو اجازت نہیں دی کہ وہ کلکتہ میں ٹکیں. تو پھر وہ سیرامپور میں چلا گیا. سیرامپور یہ شہر ڈنمارک کی نو آبادی تھی. تو یہ ہم دیکھتے ہیں ڈنمارک وہ مشنری کام کی حمایت کرتا تھا، اور ٹرنکبار میں جنوبی ہندوستان میں ٹرنکبار ان کی نو آبادی یہ پہلی مشنری کام کا مرکز بن گیا. اور شمالی ہندوستان میں کلکتہ کے شمال میں سیرامپور میں یہ ڈنمارک کی نو آبادی، وہاں اجازت تھی. تو اسی طرح چونکہ ولیم وارڈ اور جوشوا مارشمن اور اس کی اہلیہ وہ سیرامپور میں جا چکے تھے، تو ولیم کیری اس کے خاندان بھی سیرامپور میں چلے گئے ہیں. اور پھر اس کے بعد 1800 ہی میں ان کا پہلا نو مرید بن گیا ہے. یعنی 7 سال کے بعد ایک ہی پہلا نو مرید ہو گیا، کرشنا پال. اور جب اس نے بپتسمہ لیا اس نے اسی نام ہی سے بپتسمہ لیا. تو پھر یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے لباس اور ناموں اور رہن سہن اور کام کے خلاف کوئی کام نہیں کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، لیکن ذات پات انہوں نے برداشت نہیں کیا ہے. بعد میں ہم دیکھتے ہیں کرشنا پال کے بعد وہ اگلا وہ جو نو مرید تھا کرشنا پرساد ہے جو برامن تھا. اور بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ کرشنا پرساد جو برامن پس منظر سے تھا، اور کرشنا پال وہ شودر تھا. بعد میں کرشنا پرساد نے کرشنا پال کی بیٹی سے شادی کی، کیونکہ دونوں مسیحی ہو گئے ہیں. تو ابھی مسیحی کلیسیا میں ذات پات کے امتیاز ختم ہو گیا ہے. جس طرح پولس کہتا ہے کہ نہ کوئی یہودی رہا نہ یونانی، اسی طرح بیپٹسٹ مشنریز کہتے ہیں نہ کوئی برامن رہا نہ شودر، مسیح میں سب ایک ہیں. تو ولیم کیری کا سب سے بڑا جو کام ہے جو اس نے کلیسیا کے لیے کیا ہے کہ اس نے بائبل کا ترجمہ کیا ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں جس طرح ٹرنکبار مشن میں پہلا اصول ہے بائبل کا ترجمہ ہو جائے، بیپٹسٹ مشن بھی اس پر بہت ہی قائل ہے. تو ولیم کیری نے بہت ہی زبانوں میں بائبل کا ترجمہ کیا ہے، خاص طور پہ بنگالی زبان میں، ہندی زبان میں، سنسکرت اور مراٹھی میں اس نے پوری بائبل کا ترجمہ کیا ہے.
کچھ ساتھیوں کے ساتھ، نئے عہد نامے کا 23 اور ترجمہ زبانوں میں ترجمہ کیا گیا ہے، اور کچھ حصے ہیں 10 اور زبانوں میں، تو کل 39 زبانوں میں بائبل کا ترجمہ کا کچھ حصے ہوئے ہیں۔ تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ بہت ہی ماہر تھا زبانوں میں، اور آخر میں برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی نے خود اس کی مہارت کو پہچان کی، تو پھر انہوں نے اپنا کالج بنایا ہے۔ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنا کالج بنایا ہے کلکتہ میں، فورٹ ولیم کالج، تاکہ ان کے اپنے ملازموں کو سکھائیں کہ یہ مقامی زبانوں کے بارے میں، مقامی ثقافت اور مذاہب کے بارے میں، تاکہ ان کے جو برٹش ملازم ہیں وہ اچھی طرح کام کر سکتے ہیں ہندوستان میں۔ تو پھر 1801 انہوں نے ولیم کیری ہی کو بلایا کہ وہ اس کالج میں بنگالی کا پروفیسر بن گئے، استاد بن جائے، کیونکہ وہ اتنی مہارت رکھتا تھا۔ تو اسی طرح اس نے بعد میں نہ صرف بنگالی کا پروفیسر، لیکن بعد میں سنسکرت کا اور مراٹھی زبان کا پروفیسر بھی بن گیا ہے، اور ساتھ ساتھ اس نے ان کی ثقافت اور مذہب کے بارے میں وہ بھی پڑھاتا تھا۔ اس نے بھی ان کی جو مذہبی کتابیں ہیں انگریزی میں اس کا ترجمہ کیا تاکہ لوگ پڑھ سکیں، اور بائبل کا ترجمہ مقامی زبانوں میں کیا۔ تو اسی طرح اس نے بہت زیادہ کام کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے پوری مشن نے پرائمری اسکول قائم کیا، 126 پرائمری اسکول قائم کیا ہے۔ جس طرح ٹرانکبار مشن کا دوسرا اصول ہے تعلیم فراہم کرنا ہے، تو اسی طرح بیپٹسٹ مشن نے بھی ایسا کیا ہے کہ پرائمری اسکول تیار کیے ہیں، اور 1819 میں انہوں نے اپنا کالج قائم کیا سیرامپور میں، اور یہ کالج مقامی نوجوانوں کے لیے ہے کہ مقامی تعلیم، لوگوں کو تعلیم دیں کہ وہ مشرقی ادب، یورپی سائنس اور علم الہی کی تعلیم دی جائے، اور اس کالج میں وہ مقامی پاسبانوں کی تربیت بھی کرتے تھے، مسیحی علم الہی اور پاسبانی خدمت کے لیے تیاری۔ اور یہ اسی طرح یہ بھی جو ٹرانکبار مشن کا جو 5واں اصول ہے، جتنی جلدی ہو سکے مقامی پاسبان تیار ہو جائے۔ سیرامپور کالج وہ سب سے پرانا، ہندوستان کا سب سے پرانا قدیم سیمنری ہے، اور آج تک بھی وہ سیمنری ہے، وہ پاسبانوں کو تیار کرتا ہے۔ تو اسی طرح انہوں نے پاسبان کی تیاری کے لیے سیرامپور کالج بھی قائم رکھا ہے۔ اس کے علاوہ ولیم کیری نہ صرف مذہبی کام میں بہت ہی مصروف عمل تھا، بشارت میں اور بائبل کا ترجمہ میں اور تعلیم دینے میں، لیکن کچھ سماجی برائیوں کے خلاف بھی وہ احتجاج کر رہا تھا، خاص طور پر ستی کی رسم۔ ستی کی رسم وہ ہندو رسم ہے جہاں ایک ہندو مرد مر جاتا ہے، جب اس کی لاش جلائی جاتی ہے تو اس کی بیوی کو اس کے ساتھ ہی جلائی جاتی ہے، زندہ جلائی جاتی ہے، تاکہ اگلی زندگی میں وہ بھی اس کی بیوی رہے، اس کی خدمت کرتی رہے۔ تو یہ ایک بہت ہولناک رسم تھی، اور ولیم کیری نے بڑی کوشش کی کہ اس کو روکا جائے، لیکن برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی بار بار کہتے ہیں یہ تو ایک مذہبی رسم، یہ ان کی مذہب ہے، اس میں ہم خلل اندازی نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ وہ ناراض ہو جائیں گے ہمارے ساتھ۔ اس لیے وہ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی مشنری کام کے خلاف تھا، کیونکہ اگر کوئی ہندو یا مسلم یا جو کوئی مذہب اگر وہ ناراض ہو جاتے ہیں مشنریوں سے تو ہنگامہ ہو جاتا ہے، اور بد امنی میں تجارت نہیں ہو سکتا ہے۔
لیکن ولیم کیری تو کوشش کرتا رہا خاص طور پر ستی کے خلاف، اور پھر کہ جو نوزاد بچوں کی قربانی کے خلاف، جو وہ خاص طور پر دریائے گنگا میں کرتے تھے، کیونکہ دریائے گنگا وہ ہندو لوگ بھی مانتے ہیں کہ یہ دیوی ہے، اور اسی طرح کے جو بچوں کو خاص طور پر لڑکیوں کو وہ اس کو ضائع کرتے ہیں، وہ قربانی کے طور پر دیتی ہیں۔ تو اس نے بہت مہم چلائی، اور اس میں کچھ مدد مل گئی ہے، کچھ حمایت مل گئی ایک ہندو سردار سے، راجا رام موہن رائے، اور اس کی ساری اصلاحات میں اس ہندو شخص نے مشنریوں کی بڑی حمایت کی ہے، خاص طور پر ستی کے خلاف، اور یہ بھی تعلیم کو فروغ دینے میں اس نے بہت مدد کی ہے۔ تو آخر میں کامیاب ہوا ہے، اور یہ 1829 میں گورنر جنرل نے قانون پاس کیا ہے کہ ستی لا قانونی ہے، ستی کو منع کرنے کے لیے، اور پھر آخر میں ولیم کیری نے یہ کام کیا ہے۔ تو یہ بھی ایک بات ہے کہ یہ مشنری انہوں نے دیکھا ہے کہ نہ صرف ہمیں بشارت دینا ہے، نجات کا پیغام دینا ہے، لیکن جہاں کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی برائی ہے، ہم نے اس کے خلاف بھی آواز اٹھانی ہے۔ تو ولیم کیری نے بہت اور لوگوں کو متاثر کیا ہے اپنے نمونے سے، اپنی تحریروں سے، اور ایک اور شخص ہے جو بہت اہم ہے ہمارے لیے، یہ ہنری مارٹن۔ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی وہ اجازت نہیں دیتی ہے کہ مشنری کام کریں، لیکن وہ اپنے لوگوں کے لیے چیپلن یعنی وہ پاسبان کو رکھتے ہیں اپنے ملازم کے طور پر، کیونکہ ان کے بہت ہی ملازم ہیں، وہ تجارت میں، فوج میں، مختلف سرکاری کاموں میں، معاملات میں، ابھی ان کو ہزاروں کا تعداد میں ان کی اپنی ملازم ہے جو کم از کم برائی نامسیحی تھے۔ تو ان کی پاسبانی خدمت کے لیے وہ چیپلن رکھتے ہیں جو ان کی ملازم ہے، یعنی براہ راست کلیسیا کے ملازم نہیں ہے بلکہ کمپنی کے ملازم۔ اور کیونکہ اس وقت انگلینڈ میں ایک بڑی بیداری ہوئی ہے، بہت زیادہ نوجوان پاسبان جو پاسبانی خدمت میں آ رہے ہیں کلیسیا میں، وہ انجیلی مسیحی، وہ بیدار شدہ ہے، یعنی اصلاح شدہ مسیحی پاسبان ہوئی ہیں، اور ان میں سے کئی برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے چیپلن بن گئے ہیں، جن میں شاید سب سے مشہور ہنری مارٹن ہے۔ ہنری مارٹن نے صرف 6 سال خدمت کی ہے ہندوستان میں، 1806 سے 1812 تک، لیکن اس بڑا مختصر عرصے میں اس نے بہت بڑا کام کیا ہے، اور یہ بھی خاص طور پر بائبل کے ترجمہ کی بات ہے، اور اسی نے نئے عہد نامے کا بڑا معیاری ترجمہ کیا ہے اردو زبان میں۔ ضرور اس سے پہلے ولیم کیری نے ایک ترجمہ کیا ہے، لیکن وہ اتنے معیاری نہیں تھا۔ ہنری مارٹن وہ کیونکہ بہت ہی ماہر شخص تھا بائبلی زبانوں میں، اس نے کیمبرج یونیورسٹی میں بہت اعلیٰ پوزیشن لیا ہے بائبل کی زبانوں میں، عبرانی اور یونانی میں، تو بہت ماہر شخص تھا۔ تو اس نے اصلی یونانی متن سے نیا معیاری اردو ترجمہ کیا ہے، اور فارسی کا ترجمہ کیا ہے، اور کچھ مددگاروں کے ساتھ عربی زبان میں بھی ترجمہ کیا ہے نئے عہد نامے میں۔ اور کافی حد تک یہ جو آج کا جو ہمارا اردو میں جو ہماری بائبل ہے، اس کا ترجمہ کافی حد تک ہنری مارٹن کے ترجمہ پر مبنی ہے۔ تو ساتھ ساتھ وہ بھی پاسبانی خدمت کرتا رہا انگریزوں میں، اور شام کے وقت منادی بھی کرتا تھا۔ کانپور میں جہاں اس کی خدمت ہے، اس کا ایک ہی نو مرید تھا، ایک مسلم شخص ہے شیخ صالح۔ شیخ صالح
वो पहले दूसरे दोस्तों के साथ मिशनरी का मजाक उड़ाने के लिए आया है। वो मसीहत में कोई दिलचस्पी नहीं लेता था, लेकिन वो सोच रहे कि हमेशा अंग्रेज़ का मजाक उड़ाएंगे। लेकिन जब हेनरी मार्टिन ने पैगाम दिया है तो शेख साली बड़ा मुतासर हुआ है और वो कहते मैं और सीखना चाहता हूँ। और क्योंकि वो दोनों फ़ारसी और उर्दू बड़ी अच्छी तरह जानता था, तो उसको ये अहद जदीद का तर्जुमा फ़ारसी ज़बान में दिया गया ताकि वो प्रूफ रीडिंग करे, बरीक बीनी से उसको पढ़ें, ताकि अगर कोई तर्जुमा में गलती हो उसको पकड़ें। तो जब बरीक बीनी से उसने 2-3 दफ़ा नए अहदनामे का मुतालिया किया है, आखिर में वो कायल हो गया, वो मसीही हो गया है। उसका बपतिस्मा हुआ 1811 में कलकत्ता में, हेनरी मार्टिन के हाथों से नहीं, क्योंकि हेनरी मार्टिन उस वक्त तक वो जा चुका था, उसकी सेहत कुछ ख़राब हो गया और वो चला गया कानपुर से फ़ारस में, ईरान में, जहाँ वो 6 माह वहाँ रहा। उसने फ़ारसी तर्जुमा मुकम्मल भी किया है और ईरान के शहंशाह को भी तोहफ़े के तौर पर दिया है। और फिर आगे जाकर वो हेनरी मार्टिन जब वो तुर्की में पहुंच गया, वो वहाँ 1812 फोर्ट हो गया था। तो सिर्फ इसलिए वो वहाँ नहीं था जब वो शेख साली ने बपतिस्मा लिया है। और बपतिस्मा लेते वक्त उसने अब्दुल मसीह नाम लिया है और बाद में वो खुद पासबान बन गया, मुबशर और पासबान बन गया एंग्लिकन चर्च में, और 1821 में उसकी मखसूसियत हुई। यहाँ हेनरी मार्टिन की जो तस्वीर है आप देखते हैं, जवानी की उम्र में ही उसने खिदमत की और 32 साल की उम्र में उसने वफ़ात पाई थी कि उसकी सेहत इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रही थी। और उसका जो वाहिद नामुरीद है शेख साली, जो बाद में मुबशर और पासबान बन गया, ख़ास तौर पर आगरा में उसने अपनी ज़्यादा खिदमत की है। तो फिर हम देखते हैं, मैंने बताया है कि इंग्लैंड में जो बेदारी हुई है, ये जॉन वेस्ली के बाद जो बेदारी हुई है, काफ़ी लोग मुतासर हो गए हैं और कुछ लोग ब्रिटिश पार्लियामेंट में, लंदन के पार्लियामेंट में भी आ गए हैं। और हर 10 साल के बाद जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर मंशा वो इसकी तजदीद हो जाती है, 1813 में ये अंजीली मसीही उन्होंने एहतजाज किया और कहा कि ये पाबंदी नहीं होनी चाहिए, उनको इजाज़त देनी चाहिए कि मिशनरी काम शुरू हो जाए। तो उस वक्त गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो अव्वल था, तो इसलिए इस चार्टर को मिंटो चार्टर भी कहा जाता है। लेकिन 1813 की चार्टर में ये तब्दीली आई है कि चर्च ऑफ इंग्लैंड के मिशनरी उनको इजाज़त दी जाती है कि काम करें हिंदुस्तान में, जहाँ की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज है, वहाँ एंग्लिकन मिशनरीज काम करें। ख़ास तौर पर जो CMS चर्च मिशनरी सोसाइटी और SPG सोसाइटी फॉर प्रोपगेशन ऑफ द गॉस्पेल, उन्होंने काम किया है। और जब काम शुरू हुआ है एंग्लिकन चर्च के तहत, तो फिर पहला डायसिस भी बन गया। 1814 में कलकत्ता डायसिस कायम हो गया है और फिर इसके बाद बॉम्बे डायसिस 1833 में और 1835 में मद्रास डायसिस। डायसिस ऐसा इलाका है जो एक बिशप की निगरानी में है और ये रुतबा पर मबनी नहीं है बल्कि कलीसिया की तादाद पर। तो शुरू में जब तादाद बहुत कम थी, सारे हिंदुस्तान वो सारे बड़े सगीर वो एक ही बिशप यानी बिशप कलकत्ता के बिशप के तहत था। फिर बाद में ये तकसीम हो गए हैं और जिस तरह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान को 3 हिस्सों में तकसीम किया, इसी तरह वो चर्च भी तकसीम हुई है बॉम्बे और मद्रास के मराकज़ पर। फिर उसी सन में 1835 में एक और काम है कि इंग्लिश को
اس انگریزی زبان کو تعلیم کا وسیلہ بنایا گیا ہے، ذرائع تعلیم، اور یہ کہ سرکاری معاملات کی زبان بھی بنائی گئی ہے فارسی کی بجائے۔ تو پھر اس کے نتیجے میں بہت اور زیادہ مشن اسکول شروع ہوئی ہیں اور کالجز شروع ہوئی ہیں دیگر آنے والی مشنوں کی طرف سے، کیونکہ حکومت وہ خود سارے لوگوں کو ایسی انگریزی میں تعلیم دلوا نہ سکی۔ تو اسی طرح وہ ابھی وقت نہیں ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جس طرح 3 علاقے ہیں برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے، وہی 3 ڈائسس بن گئے، کلکتہ، بامبے اور مدراس۔ الیگزینڈر ڈف چرچ آف اسکاٹ لینڈ کا مشنری، وہ بھی ولیم کیری سے بہت متاثر ہوا، اس نے بڑی خدمت کی ہے بنگال میں، خاص طور پر اسکول اور کالجز کے ذریعے سے۔ اس کے ذریعے سے کافی لوگ بھی نوجوان مسیحی ہو گئے ہیں۔ لیکن ایک اور بڑی تبدیلی آئی ہے جو بہت اہم ہے، خاص طور پر ہمارے لیے پاکستان میں، کہ 1833 میں دوبارہ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کی چارٹر میں ایک اور تبدیلی کہ دوسرے ممالک اور دوسری کلیسیاؤں سے مشنری آ سکتے ہیں، اور یہ خاص طور پر امریکن مشنریز آنے لگے ہیں، امریکن پریسبیٹیرین مشنریز خاص طور پر پنجاب میں آئی ہے، لدھیانہ میں، اور بیپٹسٹ مشنریز ان کو اجازت ملی ہے، بریدرن مشنری کام کرنے لگے ہیں، اور دوسرے چرچز کی مشنریز آئی ہیں دوسری ممالک سے، امریکہ سے، جرمنی سے، سویڈن سے۔ وہ مشنری کام بہت ہی زیادہ زور سے آگے ہیں۔ تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اب یہ اس 1833 کی چارٹر سے برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے مقبوضہ ہندوستان میں مشنری کام عروج پر آیا ہے، زور سے ترقی کرنے لگے ہے۔ ابھی وقت نہیں ہے کہ یہ ہم پنجاب میں مزید کام کریں، کیونکہ یہ ابھی تک پنجاب کا حصہ جو موجودہ پاکستان ہے وہ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کا راج میں نہیں آیا ہے، قبضے میں نہیں آیا ہے، لیکن یہ بالکل ایک اور موضوع ہے۔ لیکن ابھی ہم نے دیکھا ہے ہندوستان میں کتنا بڑا کام ہو گیا ہے، اور ہم ان کے وارث ہیں، ہم ان کے ورثے میں سے ہیں۔ ہمیں آگے یہ مشق کو جو ان کے ہاتھ سے آئی ہے، ہمیں آگے جاری رکھنا ہے اور اپنے ملک میں بشارتی کام کو جاری رکھنا۔ خدا ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق عطا کرے۔ خدا حافظ۔